Assalamu alaikum, hello and welcome to HBL PSL special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज बड़ा ही अहम दिन है HBL PSL सीजन 11 में. इट्स अ डबल हेडर और दो मैचेस, दोनों इतने अहम मैचेस, जिसमें पहला मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान, जहां कराची किंग्स को ये मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है और इसमें कराची ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया है. जबकि दूसरा मैच है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान. लाहौर के सामने कराची के मैच के बाद सिचुएशन भी आ जाएगी कि उनको क्या करना है और कैसे करना है. तो इस पर हम बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेशन है आज के इस गेम से बासित भाई? देखें, जिस तरह आपने बताया कि दोनों टीमों के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रन रेट अगर देखें ना, जो टॉप 3 मतलब टॉप 4 अब 3 तो डिसाइड हो गई हैं. पसीना ज़्यादा आ रहा है आपको? गर्मी अच्छा हो रही है. आप लाहौर में तो नहीं, आप तो कराची में. तो 3 टीमें तो ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, लेकिन जिनके दरमियान मुकाबला है उसमें सबसे अच्छा रन रेट कोयटा का है. अब कोयटा एक्सपेक्ट कर रहा है कि पेशावर जो है लाहौर को हराए, हम कराची को हराए और पिंडी जो है हैदराबाद को हराए, तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा कोयटा. लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांटेज है हैदराबाद को, क्योंकि उनका लास्ट मैच है, उनके सामने हर चीज़ आ जाएगी. और जैसा आपने मैच की बात करी, आई एम सरप्राइज कि ज़ेम्पा क्यों नहीं खेला. ये मेरे लिए लम्हा फिक्र है कि आपने जाहिद महमूद को बुलाया, उसको खिला रहे, लेकिन एडम ज़ेम्पा टॉप क्लास बॉलर है यार वर्ल्ड क्रिकेट का. वो क्यों नहीं खेला? क्या बीमारी हो गई, क्या इंजरी हो गई है? अभी तक पेट सही नहीं हुआ, पिछले मैच में पेट खराब था, वो मालूमात हमें नहीं है. ठीक है. मुझे जो जवाब मौसूल हुआ है वो ये है कि ही इज रेस्टेड बिकॉज बैटिंग ऑर्डर हैज ऑल 4 ओवरसीज प्लेयर्स, सो दैट्स व्हाई आप 5वां तो खिला नहीं सकते. बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर, तो बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर बैटिंग का क्या फ़ायदा. तो यही है कि फिर आपको लंबे मार्जिन से जीतना पड़ेगा. जैसे आप देखें कि लास्ट मैच में भी नहीं खेले, लास्ट 2 मैचेस में नहीं अवेलेबल था, तीसरा मैच है तो काफ़ी लॉस है. मैच विनर है, लेट्स सी कि जैसे लास्ट मैच जीते हैं, बड़ा अच्छा मैच जीते हैं और बड़ा टोटल चेज किया, तो आज भी वो जीते. कोयटा के लिए यही है जीतना, बाकी टीमें हारें फिर ही पहुंच सकती है कोयटा. तो मेरे ख्याल से कराची भी कोशिश करेगी अच्छी क्रिकेट खेलने की और मैच जीतने की और रन रेट भी बेहतर करने की. नेवर नो हैदराबाद का और मैच जो होगा पिंडी का, उसमें क्या रिजल्ट आता है, तो वो तो बात की बात है. लेकिन आज का दिन सोच के और अच्छी क्रिकेट खेलने, जैसे लास्ट लाहौर के खिलाफ मैच खेला. बिल्कुल ठीक है. शाहिद भाई, टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला करना और जो चेंज हमारे सामने है, एक ही चेंज है, उसके अलावा टीम का कॉम्पोजिशन कैसे देख रहे हैं? ऑल्दो पिछला मैच जीता है कराची और बड़ा अहम मैच था, अब कैसा देखते हैं? यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश तो है नहीं. अब्बास अफरीदी आए हमजा सोहेल की जगह, लेकिन जिस तरह बासित भाई ने कहा कि ज़ेम्पा का ना खेलना एक अजीब ही, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि ओवरसीज़ प्लेयर्स में वो नहीं आता, तो आपको तो अपनी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है बिसाइड्स स्ट्रेंथनिंग योर बैटिंग, तो उसका ना खेलना अजीब सा है. कराची को 0.5 का नेट रन रेट का जो डेफिसिट है लाहौर कलंदर से, वो पूरा करना है. और कोयटा की बड़ी यूनिक पोजीशन है. अक्सर ऐसी पोजीशन पाकिस्तान टीम की होती है इंटरनेशनल इवेंट्स में कि 4-5 टीमों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. कराची का मैच भी जीते हैं वो, लाहौर कलंदर अपना हारे, हैदराबाद किंग्स अपना हारे, और सबके नेट रन रेट, फिर कोयटा का नेट रन रेट सबसे ज़्यादा हो. तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को और कराची किंग्स को दोनों को गुड लक. जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची के लिए, दोनों के लिए गुड लक. कोयटा के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा सभी के मैचेस में अपसेट होना ज़रूरी है, उनके चांसेस कुछ कम नज़र आते हैं रिलेटिवली. आज के मैच में कोयटा के अगेंस्ट कराची फेवरेट होगा, कराची किंग्स, तो वो पहले ये वाला मैच जीते और उसके बाद दूसरों का देखेंगे और मेरे ख्याल है वहीं पे रुके रहेंगे, ग्राउंड में ही रहेंगे वहीं पे रहेंगे. लेकिन नजीब, अभी जैसे आपने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, कामी ने भी कहा, देखिए रिजा हेंड्रिक्स क्या कर रहा है. सवाल ये उठता है ना, अगर आप बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो रिजा की तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वो 30 बॉलों में कोई 60 रन करने वाला प्लेयर तो है नहीं.
تو آپ نے عباس آفریدی کو کھلایا, بیٹنگ اسٹرانگ ہو گئی, لیکن آپ کو زیمپا کو ڈالنا چاہیے تھا میچ ونر. اٹ میکس مور سینس جو باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ رضا ہینڈرکس کو بٹھائیں گے, آپ کا ایک فورن پلیئر کی جگہ بن گئی, سات بیگ کھیل رہے. رضا تو ویسے ہی رن بال کھیل رہا ہے, وہ تو اس طرح سے کوئی پرفارمنس دے نہیں پا رہا. آپ نے عباس افریدی کو جو اچھا سیزن نہیں گیا, اکانومی بڑی ہائی ہے, آپ کو تو 100% زیمپا کو کھلانا چاہیے. آپ بیٹنگ تو ویسے ہی آپ دیکھیں کہ اسٹرانگ ہے, آپ کو ایک اوورسیز نکالنا پڑے بیٹنگ میں, آپ لوکل ڈال لیں, اور آپ وہ 7 بیگ پرفارم کر کے باہر بیٹھا ہوا, آپ کیسے اپنی بالنگ ویک کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی میچ ڈو اینڈ ڈائی. آگے آپ دیکھیں کہ وارنر کی انجری کی وجہ سے رن ریٹ کہاں پہ چلا گیا, 3 میچ جیتے ہوئے لگاتار 3 سے 4 میچ وہ ہار گئے ہیں. تو ایک دم ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل نمبر 1 ٹیم ہے پی ایس ایل کی. ایک دم سے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی, بیڈ پلاننگ ہوئی ہے, اور آپ دیکھ لیں وہ سارا ایک مومنٹم تھا, سارا لوز کر دیا. تو آج کے میچ میں تو جو بیسٹ پلینگ 11 بنتی تھی وہ بنانی چاہیے تھی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے زیمپا کو کھلانا بنتا ہے. ایک ایڈوانٹیج ہوا ہے کامی کراچی ٹیم کو کہ جو ان کی سوچ ہے نا کہ ہم اپنی بیٹنگ اسٹرانگ کر رہے ہیں, تو وہ چیز اب وہ بعد میں کر رہے ہیں ٹاس جیت کر. اگر ٹاس نہیں جیتتے کامی اپنا نجیب, تو پھر کیا ہوتا؟ ٹاس کا تو آپ کو نہیں پتا نا کس کے ہاتھ میں. اب وہ جو چیز کراچی کنگ نے سوچی ہے, اب وہ کیا, پہلے تو سب سے بڑی بات ہے بالنگ, اس کے بعد پھر بیٹنگ میں وہ ڈیلیور کر کے ٹارگٹ کو جلدی چیز کرتے ہیں. لیٹس سی, ابھی تو مطلب 3 گھنٹے. ہم تو زیمپا کی بات کر رہے ہیں, میں تو حیران ہوں کہ احسان اللہ کو کیوں نہیں کھلا رہے. میں پیس بچ رہی ہے, علی رضا دیکھے نا کیسے بالنگ کر رہا ہے, کتنا فائدہ ہو رہا ہے. سیڈل ہے, وہ کیسے بالنگ کر رہا ہے ادھر کراچی میں, پیس بھی ہے, ویریشن یوز کر رہا ہے. تو آپ ایک میچ پہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ بھائی اس میں ابیلٹی نہیں ہے. اس نے کیا ہوا ہے پی ایس ایل میں, انٹرنیشنل کھیلا ہوا, آپ اس کو موقع دیں. ٹھیک ہے آپ لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے بعد جو کرکٹ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی کہ اس کی پیس 145 آ رہی, 140 پلس آ رہی ہے, اس کو ایٹ لیسٹ پورے ایک ٹورنامنٹ دیں, اس کا پتہ چلے. فائدہ اس کا بھی ہے, پاکستان کا بھی ہے, اس کا کیریئر بڑھے گا. ختم نہ کریں ایسے باہر بٹھا بالکل ٹھیک ہے. جو الگ الگ اپروچ نظر آ رہی ہے کہ وہ چاروں اوورسیز کھلا رہے ہیں, کوئٹہ نے اپنے 3 اوورسیز پلیئرز کھلائے ہیں, لوکل ٹیلنٹ پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اور کوئٹہ کو اوور آل جو پہلا میچ وہ ہارے تھے کراچی کنگ سے 14 رن سے, اور ابھی 2-3 دن پہلے لاہور قلندرز صرف 9 رن سے ہارے. یہ دونوں میچ انہیں ہارن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو 14 رن سے ہارے پچھلا میچ, اس میں 181 for 7 کراچی کنگ کا سکور تھا, اور ایک پوائنٹ پہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو کوئٹہ بڑے آسانی سے بنا لے گا. 79 تک تو ان کی کوئی ایک وکٹ بھی نہیں, 6 اوور میں جی 79 پہ پہلی وکٹ گری تھی. اس وقت تک کوئی وکٹ بھی 7 اوور میں 79, جب 7.1 پہ پہلی وکٹ گری تھی, وہاں سے پھر وہ 14 رن سے ہار گئے. بالکل. تو یہ ان کی وہاں پہ وہ اس میں حسن علی کی بڑی زبردست 9 رن سے یہ قلندر والا میچ, یہ 2 میچ ان کے جیتے ہوئے میچ تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گنوائے. بالکل ایسا ہی ہے. 6 اوور میں کراچی ہار گیا تھا میچ یار, 6 اوور میں 75 رن تھے, کوئی آؤٹ نہیں تھا. بالکل. وہاں سے کم بیک کرایا کس نے؟ ایڈم زیمپا نے جب وکٹ ایک ہی لی, لیکن بریک لگوایا, رن روکے. تو 26 رن کوئٹہ کے خلاف 75 رنز ہوئے تھے کراچی کے, زیمپا نے اور حسن علی نے کم بیک کروایا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ زیمپا اب آپ کراچی میں نو ڈاؤٹ اس نے خراب بالنگ کری. اب یہ سوچ رہے ہیں اس کو باہر بٹھا کے ہم 4 اوورسیز بیٹسمینوں کے ساتھ جا رہے ہیں. تو آگا کی بھی تو پرفارمنس اچھی نہیں ہے. اچھا, یہ ایک بڑا کویسچن مارک ہے کہ آغا کی پرفارمنس نہ ورلڈ کپ میں اچھی تھی, نہ اس پی ایس ایل میں اچھی ہے, اور ہم جسٹ بیکاز کہ وہ پاکستان کے کپتان ہیں, کیا اس وجہ سے موقع دے؟ پچھلے پروگراموں میں بھی ڈسکس کر رہے تھے آغا کی. پچھلے میچ سے پہلے 98 رن تھے 7 میچوں میں, اور اوور آل اگر آپ اس کا پی ایس ایل کا ریکارڈ دیکھیں تو اتنا کوئی امپریسو نہیں ہے. ایک ہی سیزن میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے 300 پلس اس نے اسکور کیا تھا. تو میجر ڈس اپوائنٹمنٹ فار کراچی کنگز از سلمان آغا, اور پھر اس کی وجہ سے 7 بیگ جس نے اچھا اسکور بھی کیا ہوا ہے, 50 بھی کیے ہوئے, وہ نہیں کھیل رہا. میں سلمان آغا کے سٹیٹس یہ اسکرین پر آ رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس یہاں ہے نہیں, تو اس لیے آپ خود پڑھ لیں. یہاں سے میں دیکھ نہیں سکتا. تو یہ ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے, تو پڑھنے میں پرابلم ہوگا. تو یہ جو ہے نا, یہ ہے, یہ آگے, ہاں یہ تو یہ پی ایس ایل کے ان کے سٹیٹس ہیں, بہت دور ہے, ظاہر ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ بھی دور ہے. یہ بھی جو پرفارمنس ہے وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, کافی دور ہے. تو سلمان آغا کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹنگ رہی ہے. سو
there you have it. ہاں نجیب پتہ کیا یہ سوچنا پڑے گا اس سے پہلے وہ کبھی ریگولر ممبر نہیں رہا. میں نے بات کی تھی پی ایس ایل میں نہ یہ رہا نہ بیچارہ محمد وسیم رہا. تو فرنچائز نے اچھا کیا, پاکستان کا کپتان بھی ہے, پورا وہ پی ایس ایل کھلا رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں. تو آپ باہر بٹھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اچھی چیز ہے. محمد وسیم کو بھی پورا موقع ملا. اس سے پہلے آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں, پی ایس ایل میں پورا سیزن وہ نہیں کھیلے, فل ٹورنامنٹ نہیں کھیلے, پیچز میں پرفارمنس آئی ہے جس کی وجہ سے ان آؤٹ ہوتے رہے ہیں. تو اب موقع ملا تب وہ اپنی چیزیں دیکھیں گے, کام کر کے آئیں گے کہ اگر آگے انہوں نے پی ایس ایل کھیلنی ہے تو ود پرفارمنس کھیلنی پڑے گی. یوٹیلیٹی بھی نہیں بنائی وہ. تو پہلا میرا خیال ہے پی ایس ایل جی اتنے میچ کھیلا کنٹینیو, وہی میں کہہ رہا ہوں, وہی اس نے اپنی یوٹیلیٹی بھی نہیں بنائی. وہ اس سے زیادہ اچھا آف اسپنر ہے جتنا اس نے کھیلا ہے. اتنی بالنگ بھی نہیں یا تو کروائی نہیں گئی یا وہ خود نہیں کرتا. انٹرنیشنل میچوں میں تو وہ خود نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کپتان ہے. ایک ہی اوور انڈیا کے خلاف کیا, اس میں آؤٹ بھی کیا, پھر اس کے بعد اوورز نہیں کیے. وہ فاسٹ بولر کی ملتان کی, میں وسیم خان جو ہے فاسٹ, اس کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں وہ ہم بیٹسمین کی بات کر رہے ہیں. ہاں آپ آغا کی بولنگ کی بات کر رہے ہیں نا, وہ آغا کی بات کر رہے ہیں. آغا نے مطلب آغا کو اگر وہ اچھا جیسے حفیظ تھا, حفیظ کی ایک یوٹیلیٹی تھی کہ جہاں وہ رنز نہیں کرتا تھا وہ آتا تھا, بالنگ کرتا تھا اور اپنے آؤٹ کر کے چلا جاتا تھا. انٹرنیشنل میچوں میں بھی نہیں کیا, بہت اچھا. نہیں ابھی 2 سال پہلے تک باقاعدہ اس کے نام کے آگے بریکٹ میں آف اسپنر لکھا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ ریکگنائز اسپنر ہے, اس کو ہم ٹیسٹ میچ اس لیے کھلاتے ہیں کہ یہ ریکگنائز اسپنر ہے. وائی ناٹ ان T20 4 ہی اوور ہے. وہ صاحبزادے کے آگے وکٹ کیپر لکھا ہوتا تھا. نہیں وہ تو خیر وہ تو اس نے یہ تو زیادتی ہے. اس نے اتنے بھی رنز کر دیے مجبوراً ہٹانا پڑا, نہیں تو اس پہ وہ تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ کسی کا بھی موقع. تھوڑی دیر میں یہ میچ شروع ہوگا تو اس پہ ہم آبویسلی لائیو مناظر بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے, اس پہ ہم بات بھی کریں گے, ڈسکس بھی کرتے جائیں گے. کل اسلام آباد یونائٹڈ وہ ٹیم بنی جس نے آفیشیلی کوالیفائی کیا. ایک بڑے ہی ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد حیدرآباد کے اگینسٹ کامیابی حاصل کی اسلام آباد یونائٹڈ نے. گلیڈ ٹو ہیو یو بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اور لائیو مناظر آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. 1 اوور کا کھیل ہوا ہے, 1 رن پر 2 آؤٹ ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی. بڑا خراب سٹارٹ, بڑا خراب آغاز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے. 2 وکٹیں گوا دی ہیں. باسط بھائی یہ تو وہ نہیں سوچ رہے ہوں گے جس ٹائم انہوں نے یہ بیٹنگ کا آغاز کیا تھا. جو بیٹنگ آرڈر بھیجا وہ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ ڈیٹا بیس میں, ڈیٹا بیس بولتے ہوئے اب ڈیٹا بیس نے نہیں گوگلی کرا دی. نافذ صاحب سے اوپننگ کرائی کہ لیفٹ رائٹ کمبینیشن صحیح ہے. کون آؤٹ ہوا پہلے شامل آؤٹ ہوا, شامل لیفٹ ہینڈر آ گیا. اب اگر نافع آؤٹ ہوا ہے تو پھر بھیجے نا حسن نواز کو. سعود کیوں آ گیا؟ اپنے فیصلے کو فوراً بیک. نہیں اب تو 2 ایسے پلیئرز چاہیے نا جو تھوڑا سا رکیں تو صحیح. سعود کو ہی آنا چاہیے تھا نجیب. غلط پلاننگ ہے اور کراچی کے لیے بڑا اچھا سائن ہے کہ 2 پہ 2 آؤٹ ہیں. اچھا ہے جلدی سے 50-60 پہ آؤٹ کریں اور ساری ٹیموں کو ڈرائیں. بالکل صحیح ہے کامران. دونوں اوپنرز ود آؤٹ اسکورنگ چلے جانا, اٹس اے بگ پریشر. اب یہاں سے کس طرح سے بلڈ اپ کرے گی کوئٹہ؟ ظاہری بات ہے ایک پارٹنرشپ لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے شامل بڑی زبردست فارم میں تھا لاسٹ میچ میں, جیسے اس نے رنز کیے تھے. پہلی بال پہ ان لکی رہا, لیگ سائڈ پہ کارڈ بھی ہینڈ ہو گیا. لیکن جو اوپنر بھیجا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہی غلطی انہوں نے 4 میچ پہلے بھی کی تھی. کتنا نقصان ہوا تھا, اب آج پھر کر لیا. ان کے لیے بھی جیتنا ضروری ہے. باقی نیور نو باقی ٹیمیں جیتتی یا ہارتی وہ بات کی بات ہے, لیکن اپنی طرف سے تو پوری 100% ذرا کمٹمنٹ دکھاتے ہیں نا. تو میرے خیال سے بیڈ پلاننگ اور یہی چلتا ہوا آ رہا ہے اس سیزن میں کوئٹہ کی طرف سے, جو لاسٹ ایئر کی فائنلسٹ ٹیم ہے. اور اس سال وہ کس پلاننگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ایسا لگ رہا ہے نجیب پرتھ میں میچ ہو رہا ہے. باؤنسی پچ نہیں باؤنسی, لیکن لگ رہا ہے آپ کو کہ فاسٹ بولر کو سپورٹ مل رہی ہے. 100% کرے گی. اور حسن علی نے پہلا اوور بہت بریلینٹ کرایا, بہت اچھا کیا. ہائیسٹ وکٹیں اس کی آلموسٹ, اس کی اور شاہین کی. وہ میرے خیال سے 1-2 وکٹوں کا ہی فرق ہے. اور جب بھی کھیلتا ٹھیک ہے, کراچی لیگ اچھی نہیں گئی تھی لیکن جہاں پہ سپورٹ ملتی ہے, جہاں پہ باؤنس ملتا ہے تو کم بیک کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاید بھائی یہ آلموسٹ اب ہم اینڈ کی طرف آ گئے ہیں اور اب تک یہ چینجز, یہ ایکسپیریمنٹس, کوئٹہ ابھی بھی یہ میچ ڈو اور ڈائی میچ ہے ان کے لیے بھی ہے, جبکہ آسک بہت مشکل ہے ان کے لیے, لیکن تب بھی وہ یہ کر رہے ہوں اوپنر چینج کیے. پھر کچھ ٹیمیں بہت ہی اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں ٹائٹل جیتنے کے بعد
2019 میں ٹائٹل جیتا انہوں نے, پھر پلے آفس میں ہی نہیں جا رہے تھے, پچھلے سال یہ فائنل میں پہنچے, اس کے بعد یا تو اوور کانفیڈنٹ ہو گئے یا اتنی کمپلیکیٹڈ اسٹریٹجیز بنا دی. اب جس طرح باسط بھائی کہہ رہے ہیں, خواجہ نافع از ناٹ ان فارم. اگر کوئی بیٹسمین مڈل میں رنز کر رہا ہے 3 4 5 پہ, تو آپ سوچتے ہو یار اس کو چلو ہم اوپر بھیج دیں, شاید یہ اوپن میں بھی کامیاب ہو. جب خواجہ نافع رن ہی نہیں بنا رہا, آپ اس کو نمبر بدل کے کیا صرف اس لیے کہ رائٹ اور لیفٹ کا کمبینیشن, اگر آپ کسی سے اوپن کروا سکتے ہیں تو پھر وہ تو حسن نواز ہے کہ اس نے کم از کم ریگولر اسکور تو کیا ہوا ہے. کچھ پلیئروں کو کھلاتے ہیں, کچھ پلیئروں کو ایک دم سے بٹھا دیتے ہیں. اسی طرح حیدرآباد کنگز میں حیران ہو رہا تھا کہ شرجیل نے کتنا اچھا 50 کیا تھا, ایک ناکامی پہ وہ بیٹھ گیا, لیکن میکسویل 5 میچوں میں ناکام ہوا ہے, وہ نہیں بیٹھ رہا. اگر انہوں نے لیفٹ رائٹ کا کرنا تھا تو میرے خیال سے خواجہ نافع کی جگہ حسن علی, جو احسان خان, جو پہلے احسان علی کھیلا تھا, وہ انٹرنیشنل بھی کھیلا ہوا. جب یہ چیمپئن بنے اس کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے, اس نے نیشنل T20 بھی اچھا کھیلا, ایک میچ ہی کھیلا. اگر کھلانا تھا اوپنر تو اس کو کھلا لیتے, زیادہ سوٹیبل تھا. دنیش چندیمل کو اگر آپ نے سائیڈ میں ڈالا, اس نے تو کیپنگ کرنی ہے, تو میرے خیال سے یہ گیمبل کھیلنا تھا. تو میرے خیال سے فارم بالکل نہیں ہے. پھر آپ چاہ رہے ہیں, جو میں شروع سے کہتا ہوا آ رہا ہوں, کہ 1-2 لڑکوں کی وجہ سے نہیں وہ ٹیم جیتے گی, کہ وہ پرفارم کریں گے تو جیتیں گے. جب تک آپ ایز اے ٹیم نہیں لے کے چلیں گے, سب کو ایک جیسا نہیں دیکھیں گے, اتنی دیر ٹیمیں کامیاب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے باسط بھائی, اب کیا لگ رہا ہے آپ کو, جس طرح کا سٹارٹ ہوا اس کے بعد کیا سکور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 140 سے زیادہ ہی بنیں گے. 140 سے زیادہ, 140 140 جیسے تو آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں, 150 کے اندر اندر ہی لگ رہا ہے. وہ بھی اگر رائلی کوئی فائرنگ اننگز 70-80 کر گیا یا 60 کر گیا تو شاید 170 ہو جائے, یا حسن نواز نے کر دیا. تو کوئٹہ کو زیادہ ڈیپینڈ تو وہ رائلے روسو پہ ہی کریں گے, اس لیے کہ وہ ایک پلیئر ہے, یا حسن نواز ہے, وہ رنز کر دے. پوائنٹس ٹیبل پر ذرا نظر بھی ڈال لیتے ہیں تو تھوڑا اور اس پر بھی بات ہو جائے گی. پوائنٹس ٹیبل میں اوبیسلی پشاور زلمی, ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ, یہ تینوں ٹیمیں کوالیفائی کر چکی ہیں. اب جو اصل جنگ ہے وہ ہے لاہور, حیدرآباد اور کراچی کے درمیان, اور سم واٹ کوئٹہ کا بھی چانس ہے, لیکن جس طرح سے شروعات ہوئی ہے ان کا چانس نہ ہی سمجھے تو اچھا ہے. تو لاہور, حیدرآباد اور کراچی, پوائنٹس سب کے 8-8 اور میچز سب کے 9, اور جو یہ نیٹ رن ریٹ ہے بات جا کر اسی پہ رکے گی. باسط بھائی, نیٹ رن ریٹ کی جو اہمیت ہے اس کا تو ہمیں شروع سے ہی اندازہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی تھا کہ اینڈ میں جا کے بات اس پہ جائے گی, بٹ یہ 3-4 ٹیموں کے بیچ میں آ جائے گا, اور آخری دن تک یہ نہیں شاید سوچا تھا. بارش کا فائدہ ہوا اسلام آباد کو, بالکل ایسا ہی ہے نا, جو پشاور سے وہ ہوا بالکل. اور اسی طرح لاسٹ میچ میں جو حیدرآباد ہے نا, ان کے سامنے ساری تصویر سامنے آئی ہے. حالانکہ وہ کل ان کا رن ریٹ بہت زیادہ خراب ہوا, آپ دیکھیں کہ 80 رن پہ آؤٹ ہوئے, اس کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں ہے. ان کو پتا ہوگا کہ ان کو کرنا کیا ہے, کیا کرنا ہے, بہت بڑا ایڈوانٹیج. انفیکٹ آج لاہور کو بھی پتا ہوگا کراچی کے میچ کے بعد. ان دی اینڈ حیدرآباد بات تو حیدرآباد پہ جائے گی نا, کیونکہ تین ٹیموں کے درمیان چل رہا ہے نا معاملہ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور کی ٹیم بھاری آئے گی زلمی پہ. اچھا, زلمی کو آج بہت زیادہ اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی, کیونکہ جب بھی یہ لاہور کا مسئلہ ہوتا ہے نا, کراچی کا مسئلہ ہوتا ہے, جب ڈو اینڈ ڈائی والا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں, ابھی سے نہیں پہلے سے. تو لاہور مجھے لگتا ہے آج زلمی کو ہرائے گا. کیسا دیکھ رہے ہیں سینیریو؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لاسٹ میچ جو ہارے ہوئے ہیں وہ اس کو باؤنس بیک کرنے کے لیے وہ اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. بالنگ ان میں ابیلٹی ہے, صرف دیکھنا کیا ہے کہ آپ بالنگ میں جس ٹائم پہ شاہین یوٹیلائز کر آپ نے بولرز کو, کیا اس ٹائم کے لیے وہ سوٹیبل ہے, کس کو یوز کرنا ہے. اگر کیا نام ہے عبید شاہ کا اچھا ردم ہے, اچھی بالنگ کر رہا ہے, تو اس کو ڈیپتھ میں بالنگ کروا کے دیکھ لے. حارث رؤف کو پہلے کروا لے, نیا بال کروا لے, کیا نام ہے 14-15 اوور سے پہلے اس کے 4 اوور کروا لے. کتنے کا میچز ہیں, ٹھیک ہے, اس سے لاسٹ اوورز نہیں ہو رہے, تو آپ تھوڑی پلاننگ چینج کرتے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے لاہور قلندر کو ایسا ہی کرنا پڑے گا, وہ اسی صورت ہی باؤنس بیک کر سکتے ہیں. مینڈس اور بابر کو جلدی آؤٹ کر لیں, اگر وہ تھوڑا سا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک لمبا کھیل گیا پھر مشکل ہوگا, جیسے ان کی فارم دونوں کی چل رہی ہے. مستفیض کے جانے سے بھی انہیں فرق پڑا. دیکھیں پڑا تو زلمی کو بھی ہے, لیکن انہوں نے اپنا بیک اپ تیار کیا ہوا تھا, تو ان کے پاس بھی بیک اپ بیچ ہے, حارث رؤف ہے, شاہین ہے, اب اور کیا چاہیے ان کو. مجھے ایک بات بتائیں. لیکن پرابلم یہ ہے نا کامران کہ ان کے لیے ہر چیزیں کلک بھی کر رہی ہیں نا,
جو ہم بار بار کہتے ہیں نا جب ایک ٹیم اتنا اچھا کھیل رہی ہے, آپ دیکھیں مینڈس جیل ہوئی ہوئی نا, جیل ہونے کے علاوہ مینڈس کی اتنی اچھی فارم کون سوچ سکتا تھا, افتخار کی بالنگ میں انپلیبل ہو جائے گا کون سوچ سکتا تھا. یہ پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے, ایک دم سے نہیں ہوتی. ٹیم جیسے بنائی ہے, جیسے آکشن میں پلیئرز اٹھائے ہیں وہ ساری ٹک مارک کی ہیں انہوں نے, 100% میں مان لیتا ہوں, لیکن وہ کام کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے, لیکن انہوں نے یہ سوچ کے ٹیم بنائی ہے. ابھی 3 فاسٹ بولر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, 140 والے, 135 والے, خرم شہزاد, شاہ نواز دھانی, کاشف علی, یہ سبحان بیٹھا ہوا باہر, 4 فاسٹ بولر بیٹھے ہوئے ہیں, تو جگہ نہیں بن رہی. تو انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن چیزیں چلنا بھی بڑا میٹر کرتا ہے. پہلے کہ شاہین اور رؤوف جس طرح سے بولنگ کرا رہے ہیں, کبھی بھی پی ایس ایل میں تو ایسا نہیں ہوا. حالانکہ پہلے میچ کے بعد جب 214 کیے تھے پنڈی نے زلمی کے خلاف, ہم سب یہی کہہ رہے تھے کہ زلمی کو اپنی بالنگ مضبوط کرنی ہوگی. پھر ان کو جب ناہید رانا اور شریف الاسلام چلے گئے اس وقت بھی ہمیں لگا کہ ان کو شاید, لیکن پریز ٹو دیم ان کی مینجمنٹ کو کہ انہوں نے اپنی بالنگ ریسورسز کو پراپرلی یوز کیا. لاہور قلندر نے نہیں کیا. ان کی بینچ پہ شہاب خان بیٹھا ہوا ہے جو پچھلے 3 نیشنل T20 ٹورنامنٹ سے اچھی بالنگ کر رہا ہے, لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے. آپ نے ایک میچ میں بھی ایبٹآباد والا آپ نے ایک میچ میں بھی اسے نہیں کھلایا, اور اسی طرح ملتان سلطان نے ارشد اقبال کو نہیں کھلایا, حالانکہ وہ بھی ایک اچھا فاسٹ بالر ہے. تو آپ اپنے ریسورسز جب آپ اپنی بینچ اسٹرینتھ چیک نہیں کرتے تو آپ پھر اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ پچھلے میچ میں شاہین کو بھی رنز پڑے, حارث رؤوف کو بھی رنز پڑے, اور حارث رؤوف کی تو اب یہ ایبلٹی ہو گئی یا ڈس ایبلٹی ہو گئی کہ وہ آخری فائنل 19 اور 20 اوور کرا ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو کم از کم 20+ رنز چاہیے, تو شاید وہ بچا. یہ چل رہا تھا کہ, اور ہم اس بات سے یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ کا سٹینڈرڈ اس لیول کا نہیں رہا ہے, لیکن اب یہاں بھی یہ ہو رہا ہے. نہ صرف انٹرنیشنل بلکہ ڈومیسٹک میچز میں بھی ایک میچ میں اس کو ارشد اقبال نے رنز بنا دیے, اس میچ میں شاہین, اس نے خوشدل شاہ نے رنز بنا دیے. تو وہ دس از اے ورینگ سائن, بالکل وری سائن ہے. لیکن آپ کپتان بھی تو سوچتا ہے نا کہ 2 سال سے اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو آپ اس کو ڈیپتھ بالنگ نہ کروائیں, آپ مڈل میں اوور کروا لیں. کپتان تو خود ڈیڈ بالنگ میں پریشان ہو رہا ہے, کس سے کرائے؟ نہیں, ایک میچ ہی ہوا ہے پورے اس سیزن میں. آپ اس میچ میں صرف پی ایس ایل کی بات کر رہا ہوں, اوور آل اس کی پی ایس ایل ٹھیک جا رہی ہے, بیڈ ڈے آ جاتا ہے, لیکن شاہین کا آپ دیکھیں باقی اس میچز میں آؤٹ کر. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہو رہے, تو آپ اس کا ذرا پلان بھی سوچ لیتے ہیں کہ یار اس کی پیس ہے, تو میں اگر 16-17 اوور سے پہلے اس کے 4 اوور کمپلیٹ کروا دوں وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے. میں عبید شاہ کو لاسٹ کے اوورز لے جاؤں, وہ ویسے کرے. کچھ پلاننگ ایسے لاہور قلندر کو کرنی پڑے گی. جیت سکتے ہیں. فخر کتنی زبردست فارم میں, پھر عبداللہ آ گیا فارم میں, فاروق آپ دیکھیں کہ اچھا کھیل رہا ہے ایک میچ میں. بالنگ میں نہیں, بالنگ ان کی اچھی ہے لیکن رائٹ ایریا پہ نہیں ہو رہی. ان کی بالنگ اچھی ہے, رائٹ ایریا پہ نہیں ہو رہی. سکندر رضا کی پرفارمنس تھوڑی ویسی نہیں ہے جیسی رہی ہے. انہوں نے اپنے 4 میچ فرسٹ بیٹنگ کر کے جیتے ہیں, اس کا مطلب ہے انہیں 4 میچ ان کی بالنگ نے جتوائے, ڈیفینڈ کیے انہوں نے ٹوٹل. صحیح بات ہے. لائیو مناظر بھی دکھاتے ہیں اور بھی ہے, اجازت ہے جی بولیے. جو پہلا میچ زلمی جیتا نا جس میں سمد نے اور اپنا بریسویل نے پرفارم کرا, اس میچ میں نہ ناہید رانا تھا نہ افتخار تھا. اس کے بعد انہوں نے ناہید رانا کو انڈیٹ کرا. دوسرا میچ بارش ہو گئی تھی, آپ دیکھو انہوں نے چینج کرا. سمد کی باری آئی اس کے بعد آئی تو اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکا, اور بریسویل نے بھی نہیں کرا. فرحان یوسف آ گیا. تو جو بھی آ رہا ہے وہ پرفارم کر رہا ہے, یہ ان کی جیت کا راز ہے. ان کی جیت کا بھی, اور کچھ آپ کی لک بھی ہوتی ہے, کچھ چیزیں آپ کے لیے رائٹ مومنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. بہادر آدمی کا ساتھ دیتی ہے لک بھی میرے بھائی. نہیں جی, وہ بالکل آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن آپ اپنی ٹیم کو تو بناتے ہیں نا یہ چیزیں سوچ کے. فارم میں آنا نہ آنا, پرفارم ہونا وہ الگ, بیلنس پتا چل جاتا نا کہ اب بھائی بیلنس یہ بن گیا, اب دیکھتے ہیں. اتنا بریک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لائیو مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. چوتھے اوور کا کھیل جاری ہے, 3.3 اوورز, 33 for 2. رائلی روسو اور سعود شکیل اس وقت وکٹ پر موجود ہیں. باسط بھائی یہ کیسی جائے گی؟ مصباح اور اظہر علی کے آنے سے بھی فائدہ ہوا زلمی. کیوں نہیں, بڑے نام جب جڑتے ہیں تو فائدہ تو ہوتا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. پنڈی کو کیوں نہیں ہوا؟ پنڈی کا تو رائٹ فرام دا ورڈ گو چل ہی نہیں پایا نا. پھر کپتانی بھی اچھی نہیں ہوئی. پنڈی کو کیوں نہیں ہوا؟ رضوان نہیں رن کر رہا نا. پنڈی کو کیوں نہیں ہوا میں بتاؤں. نہ تو والش T20 کھیلا, نہ انزی کھیلا, نہ راشد. مصباح اور اظہر تو کھیلے نا T20, کافی کھیلے, نیشنل T20 بھی کھیلا اظہر علی. مصباح تو خیر اچھا پلیئر ہے, لیکن نو ڈاؤٹ ٹیم بھی ایک بریک کتنا ہو رہا ہے.
کلک کر جائے ٹیم, پھر مینجمنٹ بھی ایسی ہو, تو میرے خیال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ لگانا چاہیے اس ٹائم. تو یہ حالت ہے, میں نے کہا تھا. ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. کوچ بھی ہے نا ادھر, نیکسٹ وہی مجھے لگ رہا ہے وائٹ بال کرکٹ میں یہ آ جائیں گے. نہیں اپنا زلمی والے کا اوٹس گبسن, ہاں وہ انگلینڈ کا بھی رہا ہے نا, وہ انگلینڈ کا بالنگ کوچ رہا ہے. بالنگ کوچ ہے, اور مصباح بیٹنگ کوچ. صحیح ہے, آگے بڑھتے ہیں اور کراچی کنگ کی جو ہے کچھ ٹاپ پرفارمرز آپ کو دکھاتے ہیں. بیٹنگ بالنگ سامنے آ جائے گی تو آپ کو اس سے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کن پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں. ٹاپ بیٹر میں اعظم خان ٹاپ پہ ہے, 8 میچز میں 236 رنز, 145 کا اسٹرائک ریٹ. معین علی دوسرے نمبر پر ہے, 159 کا اسٹرائک ریٹ. پھر ڈیوڈ وارنر, جیسن رائے اور سعد بیگ 5ویں نمبر پہ ہیں, اور سعد بیگ اب ٹیم میں کھیل نہیں رہے پچھلے 2 میچز سے. اور اب آ جائیے, اب آپ کو ان کے بالرز بھی دکھا دیتے ہیں ٹاپ. اس وقت بالنگ جاری بھی ہے, اور آبویسلی حسن علی آن ٹاپ, 8 میچز میں 13 وکٹس ہیں. بہت ہی زبردست بالنگ کرائی. اکانومی لٹل آن دی ہائر سائڈ, 9.14. پھر معین علی ہیں دوسرے نمبر پہ, 8 وکٹیں ہیں ان کی. خوشدل کی بھی 8 وکٹیں ہیں. عباس آفریدی کی 8 وکٹیں ہیں, لیکن اکانومی 11.4 کی ہے. اور اینڈ میں زیمپا ہے جن کی 5 وکٹیں ہیں 7 میچز میں. زیمپا کے لحاظ سے یہ پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن اکانومی بڑی زبردست ہے, 7.7. آج کے میچ میں جلدی سے بتائیے واسط بھائی, کیا سکور ہونا چاہیے؟ 160 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 160 سے زیادہ نہیں بننے دینا چاہیے. کامران 2 آؤٹ کر لی ہمیں, اس سے زیادہ سیریسلی اگر بنیں گے پھر جیسے بریک ہو رہا ہے تو مشکل نہ ہو. موئسچر کی وجہ سے موئسچر کی وجہ سے فم ہو جائے گی, دھوپ لگے گی نا, گرمی بھی بہت ہے, تو سیکنڈ ٹائم یہ دیکھیں نا. بالکل صحیح ہے. شاہد بھائی, شائقین کے لیے خوشی کی خبر ہے, فائنل کے لیے محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کر کے اجازت دے دی ہے, بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم نے اجازت دے دی ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم چاہتے تھے کہ عوام آئے, لیکن اونلی ان فائنل. یہ ذرا خوشی بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ اگر پورے پلے آفس میں ہوتے تو ذرا زیادہ مزہ آتا. پہلے یہ خبر تھی کہ پلے آفس کے لیے بھی ملے گا, تو کم از کم کراچی کے کراؤڈ کو 1 میچ مل جاتا کوالیفائر, اور 3 میچ لاہور کو مل جاتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, دیر آیت درست آیت, اور شائقین کے لیے اچھی خبر ہے. فائنل انجوائے کریں گے. ان سب لوگوں کے اوپر, آپ کے اوپر, باسط بھائی کے اوپر, کامران اکمل کے اوپر زبردست پریشر آئے گا کہ فائنل کے پاس. نہیں, یہاں رہنے سے یہ فائدہ ہے انشاءاللہ. اچھا باسط بھائی, اچھا سائن ہے کس چیز کا؟ فائنل میں کراؤڈ کا ہونا. بھائی میں معافی کے ساتھ پیٹرول سستا کریں, کل ہی رات کو بڑھا ہے. کامی بھائی سستا کریں, کچھ اور سستا کرانا ہے نہیں, یہ بتائے. میں اور زیادہ ٹھیک ہے, فائنل کے لیے اجازت دی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ 21 تاریخ سے اجازت مل جائے گی, وہ دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا. اس وقت ضرورت بھی تھی, لیکن خیر مجبوری بھی ہے, کچھ حالات ایسے ہیں, سب دیکھ کے انہوں نے ڈیسیژن لیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی شام 5 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.